अस्सलाम वालेकुम नादरीन, मैं हूं इब्राहिम कुंबर। नादरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान ख़ान ने अपोजिशन को इलेक्ट्रॉनिक मशीन पे वोटिंग यानी जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल, आम इंतखाबात में जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से बाज़ाब्ता तौर पे दावत दे दी है। लेकिन उस दावत को या उस तजवीज़ को अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली के अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने यकराय मुस्तरद कर दिया है। पहली बात यह है कि इमरान ख़ान ने जिस तरह अपोजिशन को ये दावत दी कि इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी की तरफ जाया जाए, और जिस तरीके से उन्होंने अपोजिशन को ये तजवीज़ दी या ये दावत दी, क्या वो तरीक़ेकार दुरुस्त है? और फिर जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म के जहन में क्या बात है? तीसरी बात ये कि जो अपोजिशन है, तो अपोजिशन तो चोर है, अपोजिशन तो करप्ट है, अपोजिशन तो मुल्क खा चुकी है, अपोजिशन ने बेड़ा गर्क कर दिया है, और ख़ास तौर पे दो जमातों ने यानी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज़ ने। तो फिर क्या मजबूरी है वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान को उस अपोजिशन को मदऊ कर रहे हैं कि इलेक्शन की शफाफियत के लिए उनके हाथ में हाथ दे या उनकी मदद या ताउन करे। इस बात पे हम आज अपना तज्ज़िया पेश करेंगे, लेकिन उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान का जो अपोजिशन से रवैया है, हुकूमत की पार्टी का जो अपोजिशन और उनके रहनुमाओं से रवैया है, या हुकूमत ने जो अपोजिशन के लिए रास्ते बंद कर दिए और जिस तरह उनको दीवार से लगाया, क्या इस सूरत हाल में अपोजिशन उनसे ताउन करेगी? ये बात तो मियाँ शहबाज शरीफ के इस बयान में भी वाज़ेह है जिस तजवीज़ को उन्होंने मुस्तरद किया है। लेकिन इससे पहले हम आपको बताएं कि जितनी भी कानून साज़ी कौमी असम्बली में हुई है 2.5-3 सालों में, क्या अपोजिशन से उस कानून साज़ी के हवाले से हुकूमत ने बात की थी? बिल्कुल नहीं की थी। अपोजिशन ने जब ताउन पेश भी किया तो उसको बदनाम किया गया। जब फैटफ का कानून आया तो फिर उस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान ख़ान से लेकर उनके जितने भी वज़ीर और मशीर थे, वो कागज़ हवा में लहराते थे और कहते थे अपोजिशन ने NRO मांग लिया है, अपोजिशन ने ये कर लिया है, अपोजिशन ने वो कर लिया है। और वो फ़कत और फ़कत इसलिए कह रहे थे कि अपोजिशन चाह रही थी कि एहतसाब के कानून को शफाफ बनाया जाए, जबकि वज़ीर-ए-आज़म ने एहतसाब के इदारे को अपने घुटने के नीचे दबाया हुआ था। एहतसाब का इदारा पर्चियों पे चलता था। एहतसाब का इदारे के ऊपर एक बंदा जिसका नाम शहजाद अकबर, उसको बिठा दिया गया। तो उसके बाद जब अपोजिशन ने एहतसाब और सबका एहतसाब उसकी बात की, तो वो बात बहुत नागवार गुजरी जनाब वज़ीर-ए-आज़म को। अब पहले तो वज़ीर-ए-आज़म साहब के उस बयान पे आते हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अशद ज़रूरी है, क्योंकि 70 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए हैं वो गैर शफाफ हुए हैं। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। 70 के बाद जितने भी इंतखाबात हुए, उन इंतखाबात में मुदाखलत के आदि जो क़ुव्वतें हैं, उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पे न फ़कत मुदाखलत की, लेकिन टेम्परिंग करके मनचाही मनपसंद जमात को इक़्तिदार में उन्होंने लाया, मतलब उनको अक्सरियत दिलवाई। लेकिन पहले ये जदीद टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से पहले उन क़ुव्वतों का रास्ता रोकना ज़रूरी है। ये बात दुरुस्त है कि 70 के इंतखाबात के बाद कभी उन क़ुव्वतों ने इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनवाया, कभी किसी को 2/3 मेजॉरिटी दी, लेकिन हुआ ये कि मामलात सबसे पहले तय करके फिर इलेक्शन में जाया जाता था, फिर इंतखाब करवाए जाते थे। यानी इंतखाबात से पहले उस जमात से फाइनल राउंड पे राउंड, बातों पे बात, डायलाग पे डायलाग होते थे, और जो मुक़्तदरा हल्के जो चीज़ अपने पास रखते थे उस पे वो कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे। ये तो इसको क्या कहा जा सकता है कि प्री पोल रिगिंग बिल्कुल छोटा लफ्ज़ है, लेकिन ये मैनेज चीज़ें होती थी। तो वज़ीर-ए-आज़म साहब जो जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, उससे पहले वज़ीर-ए-आज़म साहब को
اس سسٹم کی شفافیت کی بات کرنی چاہیے. وزیر اعظم صاحب کو اس کا اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ جو گڑبڑ ہو رہی ہے 70 سالوں سے، یہ فقط دھاندلی اس طرح نہیں ہو رہی کہ کوئی جماعت جا کے پولنگ اسٹیشن پہ زبردستی ایجنٹ بٹھا دیتی ہے، یا کوئی جماعت ہنگامہ کرتی ہے، کوئی جماعت ہلا بول دیتی ہے. یہ اس طرح نہیں. یہ جو پورے انتخابی نظام میں جس طرح انجینئرنگ سسٹم یا ایک منظم قسم کی دھاندلی ہوتی ہے، انتخابی سسٹم ہائی جیک ہو جاتا ہے، الیکشن کمیشن مکمل طور پہ یرغمال ہو جاتا ہے. اس سے جان چھڑانے کے لیے الیکٹرانک مشین، ای ووٹنگ سسٹم یہ مفید ثابت نہیں ہوگا. کیونکہ پہلے تو آپ نے الیکشن کمیشن کو باضابطہ طور پہ خود مختاری دینی ہے. پہلے تو آپ نے الیکشن کمیشن کو اتنی خود مختاری دینی ہے کہ کوئی بھی مطلب میں کوئی بھی کا لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں کہ الیکشن کمیشن میں جن قوتوں نے ماضی میں مداخلت کی ہے، جن قوتوں نے الیکشن کمیشن کو یرغمال بنایا ہے، جن قوتوں نے مخالف جو اپوزیشن کی جماعت یا سیاسی جماعتوں کو بٹھانے کے لیے، کمزور کرنے کے لیے، ان کو اقتدار سے دور رکھنے کے لیے، ان کو الیکشن سسٹم سے دور رکھنے کے لیے جن قوتوں نے بندوبست کیا ہے، پہلے تو ان کو اپنی جو دائرہ اختیار ہے اس میں لانا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہونی چاہیے. یعنی وزیر اعظم کو اس جگہ پہ یہ بیان دینا چاہیے کہ الیکشن کا سسٹم جو ہے، یعنی پارلیمنٹری ڈیموکریسی نظام جو کہ الیکشن انتخابات پہ محیط ہے، جو انتخابات جن کی بنیاد ہیں، جن کی بنیاد ووٹ ہے، تو پہلے اس ووٹنگ سسٹم، یعنی جو ووٹنگ سسٹم کے لیے جو میکینزم بناتا ہے ادارہ، اس کو خود مختار کرنے کی کون سی کیا ضرورت ہے، اور اس کے بعد اس جو سسٹم میں یعنی انتخابات کے نظام کی جو نگرانی ادارہ کرتا ہے، اس میں جس طرح گھسپیٹھی آ جاتے ہیں، جس میں سیاسی مداخلت مطلب دخل انداز آ جاتے ہیں اور مداخلت کرتے ہیں، اس ادارے کو یرغمال بناتے ہیں، اس ادارے کو مجبور کرتے ہیں کہ رزلٹ کس طرح دینا ہے، اس رزلٹ کو ہائی جیک کیا جاتا ہے. وہ سارا سسٹم جو ہے، وہ رزلٹ جو ہے وہ الیکشن کمیشن سے نہیں لیکن کہیں اور سے وہ انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ ظاہر کیے جاتے ہیں. پہلے تو اس کا کلا کما کرنا چاہیے کہ بالکل یہ جو انتخابات ہیں وہ زیر نگرانی جس ادارے کے ہو رہے ہیں، اس نگرانی اس ادارے کو بھی آزاد ہونا چاہیے، اس ادارے میں مداخلت بند ہونی چاہیے، اس ادارے کو خود مختار ہونا چاہیے، اس ادارے کو اتنے پاورز ہوں جتنے پاورز سپریم کورٹ کو ہیں، اور وہ ادارہ وہ پاور مطلب اس ادارے میں پھر ایسے بندے چن کے لائے جائیں جو غیر جانبدار ہوں، جو نیوٹرل ہوں، جو نیوٹرل امپائر ہوں، جو شفاف ایمانداری پہ یقین رکھتے ہوں، تاکہ جو بھی کوئی قوت دخل اندازی کرے، مداخلت کرے، حد دخلی کرے، اس کو وہیں پہ نہ فقط روکا جائے لیکن اس ادارے کو یہ اختیار ہوں کہ ایسی دخل اندازی کرنے والی شخصیت یا ادارے کو اسی سمری ٹرائل کر کے اس کی سزا دی جائے. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ وزیر اعظم خود جب یہ بات کریں الیکٹرانک ووٹنگ کی یا جدید ٹیکنالوجی کی، لیکن اس سے پہلے وزیر اعظم خود تو کلیئر ہوں، کیونکہ ان کے وزیر خاص اسد عمر صاحب تو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم پریشر برداشت نہیں کریں گے، وزیر اعظم ڈکٹیشن قبول نہیں کریں گے، وزیر اعظم کسی بھی وقت اسمبلی توڑ سکتے ہیں. تو اس بات کی بھی تو وضاحت آنی چاہیے کہ وزیر اعظم پہ پریشر کون ہے، پریشر کون ڈال رہا ہے، مداخلت کون ڈال رہا ہے، رکاوٹ کون وزیر اعظم کے کاموں میں کر رہا ہے، وزیر اعظم کو ڈکٹیشن کون دے رہا ہے. پہلی وضاحت یہ آنی چاہیے، اور یہ وضاحت جب تک یہ کلیئر کٹ وضاحت نہیں آتی یا کلیئر کٹ اس حوالے سے حکومت کوئی بیان نہیں دیتی، تو یہ جو بھی کوئی ڈکٹیشن دے رہا ہے، جو بھی کوئی مداخلت کر رہا ہے، جو بھی کام میں رکاوٹ ڈالتا ہے، وہ 70 سالوں سے جس طرح ہوتا آ رہا ہے اسی طرح ہوتا رہے گا. اور پھر یہ وزیر اعظم صاحب بھلے اس مرتبہ ہوں یا اگلی مرتبہ جو بھی ہوں، ان کے کام میں بھی اسی طرح رکاوٹ ڈالی جائے گی. اب آتے ہیں، وزیر اعظم نے یہ کہا کہ ٹرمپ نے جو امریکن انتخابات میں جس طرح کی دھاندلی کا شور مچایا، لیکن وہاں جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بے ضابطگی یا بے قاعدگی ثابت نہیں ہوئی اور ہوئی بھی نہیں. تو پھر آپ کو بھی
شور نہیں مچانا چاہیے تھا۔ 2014 میں جو آپ نے ہلا مچایا اور پورا سر جو ہے وہ ملک پورے سر پہ اٹھا لیا، اور پھر یہاں آ کے پارلیمنٹ پہ حملہ بھی کیا۔ یہاں آ کے آپ نے ایک منتخب حکومت کو گرانے کے لیے وہ تمام حربے استعمال کیے، اور غیر سیاسی قوتوں کی انگلی پکڑ کے آپ نے پورے سسٹم کو، پورے ملک کو جیم کر دیا، اور ہر نئے دن آپ نے سرکاری جو عمل دخل ہے یا سرکاری کام ہے، یا بلکہ جو انتظامی مشینری ہے، جو ریاستی مشینری ہے، اس کو آپ نے جام کرنے کی کوشش کی۔ یہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس طرح نہ ہو، اور پھر جوڈیشل کمیشن جو بنا جسٹس ناصر الملک کی سربراہی میں، پھر اس نے آپ کے تمام الزامات رد کر دیے اور 2013 کے انتخابات کو شفاف کر دیا۔ بالکل جو انتظامی حوالے سے یا بے ضابط کی جو ہوئی ان کی نشاندہی، جو کمزوریاں تھیں الیکشن کمیشن کی، جو کمزوریاں تھیں جس کو آپ 40 گناتے ہیں، وہ ان کی نشاندہی ہوئی، لیکن آپ کے تمام تر الزامات رد ہوئے، اور الیکشن ٹریبیونل جو عدالتی کمیشن نے یہ کہا کہ ایسی کوئی منظم دھاندلی نہیں ہوئی تھی۔ تو یہ بات سب آپ کو پہلے تو وہ دل سے قبول کرنی چاہیے، اور اس کے بعد 2018 کے جو انتخابات تھے اس میں جس طرح آپ کو منتخب کروایا گیا، جس طرح ابھی آپ ہر ضمنی انتخابات میں، وہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کو اوپر سے آ کے بٹھایا گیا لوگوں کے سروں پہ، کیونکہ ضمنی انتخابات میں آپ ناکام سے ناکامی کی طرف بڑھ رہے ہیں، ضمنی انتخابات میں آپ ہار رہے ہیں، اور آپ کی 2.5 سالہ جو کارکردگی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہے۔ تو یہ بالکل درست مطالبہ ہوگا، لیکن اس سے پہلے یعنی الیکٹرانک ووٹنگ کا، جدید ٹیکنالوجی کا استعمال وہ درست طریقہ کار ہوگا، لیکن اس سے پہلے آپ اپنی غلطیاں مانیں۔ اور اگلی بات یہ کہ اپوزیشن کو اس طرح دعوت نہیں دی جاتی جس طرح آپ ٹویٹر پہ دیتے ہیں، جس طرح آپ بیان میں دے دیتے ہیں، جس طرح آپ ایسے ہی بیٹھے بٹھائے دے دیتے ہیں، لیکن اگلے دن پھر آپ اسی اپوزیشن کو چور، لٹیرے، ڈاکو، یہ وہ کھا کے یہ وہ سارے الزام لگا دیتے ہیں۔ اپوزیشن اس طرح، پہلی بات یہ ہے کہ اگر ملک کو آپ نے ایک سیاسی انداز میں چلانا ہے، ایک سیاسی سسٹم میں چلانا ہے، تو آئسولیشن میں نہیں چل سکتا، ان کے زور پہ بھی نہیں چل سکتا جو آپ کو لائے ہیں، کیونکہ وہ غیر سیاسی ہیں، ان کا دائرہ اختیار، آئینی دائرہ اختیار وہ نہیں ہے جو آپ سمجھتے ہیں، ان کا کام وہ بھی نہیں ہے جو آپ سے انہوں نے لیا، یا جو آپ کو آگے کر کے بٹھا دیا اقتدار پہ، وہ ان کا آپ کو عوام پہ یقین ہونا چاہیے، عوام کے منتخب نمائندوں پہ یقین ہونا چاہیے، عوام کی باقی جماعتیں بھلے وہ اپوزیشن کی ہی کیوں نہ ہوں، ان پہ اعتماد ہونا چاہیے، کیونکہ عوام نے ان کو بھی منتخب کیا ہے۔ تو اس طرح ٹویٹر سے دعوت نہیں دی جاتی، کہ سوشل میڈیا سے دعوت نہیں دی جاتی، آپ ان کے پاس چلے جائیں۔ پہلی بات یہ کہ جو آپ نے بنایا ہوا ہے کہ بس یہ کھا گئے، یہ سارا آپ شفافیت کا جو ایک آپ کو جو لکھ کے نعرہ دیا گیا ہے، اور آپ کے گھٹنوں کے نیچے جو حکومتی ادارے ہیں ان کو بٹھا دیا گیا ہے، اور آپ پرچیوں پہ سب سارے اپوزیشن کو ان کو رگڑا دے رہے ہیں، پہلی تو یہ روش ختم ہونی چاہیے۔ سیاسی مفاہمتی ملک میں سیاسی استحکام لا سکتی ہے۔ یہ جو آپ نے عدم استحکام کی جو روش پیدا کی ہے، آپ خود کو پرفیکٹ 100% پرفیکٹ سمجھتے ہیں، وہ روش بھی آپ کو ختم کرنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ کی کوئی دعوت ہے اس کو اپوزیشن قبول کرے گی۔ اس ماحول میں، جس ماحول میں آپ کے اگر اپوزیشن کوئی احتساب کے حوالے سے تجاویز دیتی ہے، تو آپ کے پوری فوج ظفر موت جو وزراء کی ہے وہ پیپر لے کے گھومتی پھر رہی ہے کہ شہروں میں، یہ دیکھو NRO آ گیا، یہ دیکھو احتساب سے بھاگ رہے ہیں، یہ دیکھو۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ سیاسی ماحول جوڑنے کے لیے حکومت جو گیونگ اپر ہینڈ پہ ہوتی ہے، تو اس کو مفاہمت کے لیے پہلا قدم اٹھانا چاہیے۔ پہلے تو یہ چور بازاری والی یہ کہانی آپ کو ختم کرنی چاہیے، اور دوسری یہ جو ترجمانوں کی لمبی زبانیں آپ نے ان کے منہ میں ڈالی ہیں، اور ان کو بھی تھوڑا آپ کہیں کہ حوصلہ کریں، اور پھر آپ کا گرد جو کرپٹ ٹولہ بیٹھا ہوا جو اپنے مفادات کے لیے سب کچھ کر رہا ہے، پھر آپ ان کو بھی احتساب کے قابل بنائیں۔ پھر آپ جہانگیر ترین کے لیے قانون میں انصاف کے تقاضے ہیں وہ چینج نہیں کریں۔ پھر یہ جو باقی نیب کے جن اپنے وزراء یا مشیران کے خلاف کیسز چل رہے ہیں، ان کو بھی پھر نیب کے ادارے کو کہیں کہ تھوڑا ان کی بھی پکڑ کرے، یعنی لیول جو پلینگ فیلڈ ہو وہ برابر ہو، اس کے بعد آپ کوئی دعوت دے سکتے ہیں۔ تو الیکٹرانک ووٹنگ
یا جدید ٹیکنالوجی کا استعمال زبردست آئیڈیا ہے، لیکن اس سے پہلے شرط یہ ہے کہ آپ کے پاس سسٹم ہو اور آپ خود کلیئر ہوں سسٹم کے حوالے سے، آپ خود اس بات پہ کلیئر ہوں کہ 73 کے آئین، پارلیمنٹری ڈیموکریسی، پارلیمنٹ، جمہوریت، منتخب نمائندے، پھر حکومت کے ہوں یا اپوزیشن کے ہوں، ان سب کی عزت خود پیدا کرنی چاہیے۔ آپ ان کی عزت کرنا پہلے سیکھیے، اس کے بعد آپ ان کو دعوت دیجئے، اور اس کے بعد جب ایک سسٹم کے حوالے سے آپ خود کلیئر نہیں، آپ کبھی جنرل مشرف کو کہتے ہیں کہ اگر وہ NRO نہیں دیتا تو اچھا وہ لیڈر تھا، وہ سربراہ اچھا تھا، جنرل ایوب کے آپ وہ جنہوں نے ایک غلط بنیاد رکھی اس ملک کی، ملک کو توڑنے کی بنیاد رکھی، وہ آپ کے آئیڈیل ہیں۔ پہلے تو خود آپ سسٹم کے حوالے سے کلیئر ہوں کہ آپ کون سا سسٹم چاہتے ہیں، پھر آپ بھلے یہ مدعو کریں اپوزیشن کو، لیکن آپ پہلے اپوزیشن کی عزت کرنا بھی سیکھیں، اور اپنے بندے جو آپ نے بٹھائے ہوئے ہیں ٹرو قسم کے، ان کو بھی کہیں کہ آپ اپوزیشن کی، کیونکہ وہ بھی لاکھوں کروڑوں لوگوں کے ووٹ لے کے آئے ہیں، اور آپ پورے عوام کے وزیر اعظم ہیں، آپ PTI کے فقط نہیں وزیر اعظم، اور آپ کے ذہن میں جو پرفیکشن کہ میں درست ہوں، میں نے پوری دنیا، آپ نے کچھ نہیں دیکھا، آپ نے کرکٹ کھیلی اور کہ آپ کو اقتدار میں کیا سیاست میں آپ اوپر سے پیراشوٹ کے ذریعے آئے ہیں، اور کیا یہ تو ہر کوئی سمجھتا ہے، لیکن برحال یہ جو دعوت آپ نے الیکٹرانک مطلب ووٹنگ یا الیکٹرانک مشین، جدید ٹیکنالوجی، سسٹم جو دی ہے، یہ اس کو ایک پراپر وے میں لائیں، لیکن اس سے پہلے آپ ایسے کوئی اقدامات اٹھائیں جس سے اپوزیشن کو بھی یہ یقین ہو کہ نہیں، آپ اس پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم کے مطلب کی دل سے عزت کرتے ہیں، اور اس سسٹم میں حکومت ہو یا اپوزیشن، ان سب کو آپ ان کی عزت کرتے ہیں۔ پہلے آپ کو خود سدھارنا پڑے گا، پھر باقی بات آگے بڑھے گی۔ اب آتے ہیں شہباز شریف کے اس بیان پہ جو انہوں نے تجویز مسترد کی، اور شہباز شریف کا کہنا ہے کہ یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ نظام ہے اس کو دنیا نے مسترد کر دیا ہے، الیکشن کمیشن بھی اسے ناقابل عمل قرار دے چکی ہے، اس پہ کام ہو سکتا ہے، فوری طور پہ کام نہیں ہو سکتا ہے لیکن ہو سکتا ہے۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات کے حوالے سے پوری قوم کی منشا اور اعتماد ہونا ضروری ہے۔ وہ ان کی بات درست ہے، کیونکہ انتخابی اصلاحات جو ہے وہ آئسولیشن میں نہیں ہو سکتے، ٹویٹ کے پیغام ٹویٹر کے ذریعے ایک بیان دینے سے نہیں ہو سکتے، اس کے لیے آپ کو ایک پوری ایک پریکٹس کرنی پڑی ہے، سیاسی جماعتوں کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینا پڑتا ہے، پارلیمنٹ کی کوئی کمیٹی بنتی ہے۔ یہ تو یہی سیاسی جماعتیں تھیں نا، آپ کے علاوہ باقی سیاسی جماعتیں تھیں نا جنہوں نے آئین کی 18ویں ترمیم میں 102 شق آئین کی جو تھی ان میں ترمیم کر دی تھی، اور ضیاء الحق اور پرویز مشرف کے جو گندے نام تھے ان کو نکال دیا تھا، ان کے غلط جو قانون تھے ان کو نکال دیا تھا، وہ بھی سیاسی جماعتیں تھیں نا۔ آپ بس آپ کہتے ہیں کہ میں چراغ رگڑوں گا اور سب کچھ ہو جائے گا، یہ نہیں ہوگا۔ پھر انہوں نے کہا کہ 2018 میں PTI سمیت تمام جماعتوں نے انتخابی اصلاحات کی تھی، اور بالکل یہ بات درست ہے۔ مسلم لیگ نواز نے وہ الیکشن 2017 جو تھا وہ تیار کیا، پھر اس کو منظور کروایا، اس میں PTI بھی شامل تھی، بلکہ جو صدر پاکستان میں وہ PTI کے حصے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے شہباز شریف نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ہم آپ کو انتخابات یا کسی قانون کے اصلاحات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو پھر آپ کہتے ہیں کہ NRO دے دیا، NRO لے لیا، NRO لینا چاہتے ہیں، تو اس طرح کی روش ختم ہونی چاہیے۔ ایک تو اپوزیشن کو اعتماد میں لانا چاہیے، ایک سیاسی استحکام پیدا کرنا چاہیے، ایک پارلیمنٹری ڈیموکریسی سسٹم کے لیے وزیر اعظم صاحب کو کلیئر ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ جو شور، خام خواہ کا شور اور اپوزیشن کو دیوار سے لگانے کی جو روش ہے، یہ سب کچھ ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بعد کچھ ہو سکتا ہے، ورنہ یہ آپ کا ٹویٹر زندہ باد، ٹویٹر چلتا رہے گا، ادھر سے الزامات چلتے رہیں گے، ادھر سے آپ کے جو وزراء ہیں وہ جو کرتے ہیں اپنے پھول جھڑتے ہیں اپنے زبان سے، وہ بھی جلتے رہیں گے، اور آپ کو تو 2.5 سالوں میں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، آپ ناکام ترین ثابت ہوئے ہیں، اور باقی جتنا بھی عرصے رہیں ہو سکتا ہے نہیں رہیں، کیونکہ آپ پہ بہت پریشر ہے، ڈکٹیشن آپ لینے سے انکار کر دیے، لیکن ڈکٹیشن جو آپ کو لائیں وہ ضرور دیں گے، اگر نہیں دیتے تو بسم اللہ کریں، اسمبلی توڑ دیں، پھر نئے انتخابات عوام پہ یقین کریں، جو منتخب ہو وہی حکومت کرے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔